बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल अल्लाह ताला ने जो किताबें पढ़ने की तौफ़ीक़ दी है और जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिफ़ादा किया है, तो उनमें मैं 4 किताबों का आज तज़किरा करना चाहता हूँ जो अहादीस मुबारका के मुताल्लिक़ हैं। इनमें जो पहली किताब है वो मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद साहिब की है, खिलाफ़त अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। ये तालीफ़ तो मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद साहिब की है, शेख़ुल हदीस साहिब की, लेकिन इसमें तदवीन और तख़रीज की ज़िम्मेदारी हमारे दोस्त सैयद मतीन अहमद शाह साहब ने उठाई है। मौज़ू बहुत अहम है और बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ अरसे से अहले सुन्नत में भी ये एक अजीब किस्म का रुझान पैदा हुआ है कि सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजह के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की बदगुमानियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग उन बदगुमानियों का इज़हार कर लेते हैं और कुछ उनके मुताल्लिक़ अगर इज़हार नहीं भी करते तो दिल में कुछ उनके यहाँ यूँ कहें खटक सी पाई जाती है और वक्तन फ़वक्तन उसके असरात मुख्तलिफ़ उमूर में नज़र आते हैं। किसी को तो इस बात पर ही शुबा होता है कि क्या सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजह की खिलाफत उस तरह मुनक़िद हुई थी जिस तरह उनसे पहले 3 खुलफ़ा की खिलाफत का इनेक़ाद हुआ था। अब अहले सुन्नत के यहाँ अगर ये सवाल उठे तो ये अफ़सोस की बात है, हैरत की बात है, दुःख की बात है। क्योंकि खिलाफत के इनेक़ाद पर सवाल उठाने का तो कोई यानी कम अज़ कम अहले सुन्नत के यहाँ सवाल नहीं पैदा होता था, कोई इम्कान नहीं था, कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जिस तरह का लिटरेचर आया है और जिस तरह का प्रोपेगेंडा होता है, तो उसके नतीजे में कई लोगों के ज़हन में सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजह की खिलाफत के इनेक़ाद के बारे में, उसकी सेहत के बारे में ही उलझनें पाई जाती हैं। इसी तरह अगर खिलाफत के इनेक़ाद के मुताल्लिक़ शुबहा चंद लोगों के ज़हन में पाया जाता है, तो इस मामले में कि जो दीगर सहाबाए किराम के साथ जंगें हुईं, जंग जमल या जंग सिफ़ीन, तो उसके मुताल्लिक़ जब बहस होती है और उमूमन मुहर्रम में इस तरह की बहसें पाई जाती हैं सोशल मीडिया पर ख़ुसूसन, तो उसमें भी कुछ लोग तो बहुत ही सख्त किस्म का लहजा और अल्फाज नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज़रा एहतियात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मालूम होता है कि वो खुद इस पर मुतमईन नहीं है कि सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजह इस मामले में वाक़ई हक़ पर थे और ये जो इज्तिहादी ख़ता का मामला था, तो इसमें मुज्तहिद मुसीब यानी वो मुज्तहिद जो बरहक़ है, हक़ तक जिसकी रसाई हुई, वो हैसियत सैयदना अली करमल्लाहु वजह को हासिल है। इस मामले में वो उस तरह का इत्मीनान शायद नहीं रखते और मुशाजरात के बाब में और फिर बिलख़ुसूस उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के क़ातिलीन से क़िसास के मामले में तो कई लोग ये कहते फिरते नज़र आते हैं कि इस मामले में शायद सैयदना अली करमल्लाहु वजह उस तरह फ़रीज़ा अदा ना कर सके जिस तरह उनको करना चाहिए था। खुदा न ख़्वास्ता नऊज़ु बिल्लाह गोया उनसे कोई शरई हुक्म की तनफ़ीज़ में कोताही हुई है। इस तरह की बातें होती रहती हैं और भी बहुत सारे उमूर हैं जिनकी बिना पर मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद साहिब ने ये ज़रूरी समझा कि इस मौज़ू पर अहादीस नबविय्या को इकट्ठा करके उनको मुख्तलिफ़ अबवाब में मुदव्वन करके एक ख़ास तरतीब से पेश किया जाए, ताकि अहले सुन्नत को जो उनका अक़ीदा है वो भी याद दिलाया जाए, उसके मुस्तदल्लात जो उसके दलाइल हैं वो भी वाज़ेह किए जाएँ और जो मुख्तलिफ़ किस्म के शुबहात इस दौर में पैदा किए जा रहे हैं उन पर भी गुफ्तगू की जाए। इस मामले में एक पहलू ये भी है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर चूँकि बहुत ज़्यादा तनक़ीद होती रही है और फिर इस वजह से उनके दिफ़ा में भी अहले सुन्नत ने लिखा है, तो उस दिफ़ा में भी बाज़ औक़ात ये हुआ है कि दिफ़ा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किया जाता है और किया जाना चाहिए, सहाबी हैं और जलीलुल क़दर सहाबी हैं और उनकी शान में भी गुस्ताख़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके दिफ़ा का फ़रीज़ा अदा करते हुए अक्सर ये नज़र आता है और अक्सर का लफ्ज़
یعنی میں سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والے لوگوں میں اکثر ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی شان میں تنقیص کرنے لگتے ہیں، کچھ شاید غیر ارادی طور پر، نادانستگی میں، اور کچھ تو باقاعدہ یوں کہیں کہ بالارادہ ایسا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ بات بھی اہم ہے کہ اہل سنت کے ہاں چونکہ چاروں خلفاء کی خلافت ابتدا سے ہی منعقد تھی، البتہ اہل تشیع کی جانب سے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پہلے 3 خلفاء تھے، ان کے متعلق مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جاتے تھے، تو اس وجہ سے اہل سنت نے اس موضوع پر بہت لکھا، اور شاید یہ ایک وجہ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے معاملے میں اتنی مفصل بحثیں عام لوگوں کے سامنے نہیں آئیں، اور بعض لوگوں کو اس سے یہ شبہ گزرا کہ شاید یہ معاملہ کوئی اس طرح اطمینان والا نہیں ہے یا اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا باقی 3 خلفاء کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کے کئی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی محمد زاہد صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس موضوع پر لکھا ہے، اور ابتدا میں جو انہوں نے تمہیدی باتیں کی ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف ابواب میں، جیسے مثال کے طور پر حالات کی خرابی یا فتن، یہ آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیاسی پوزیشن، اس کے متعلق احادیث میں کیا کچھ آیا ہے، اسی طرح بعد کے سیاسی حالات کے بارے میں جو پیشن گوئیاں آئی ہیں احادیث میں، ان پر بھی بہت تفصیلی بحث ہے، اور یہ مسئلہ بھی کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے تو مشاجرات کے معاملے میں پھر باقی صحابہ کرام جن میں سے بعض ان کے خلاف لڑے بھی، تو ان کے مقام کا مسئلہ، کیونکہ اہل سنت تو سب صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ دل میں بغض نہیں رکھتے، اور سب صحابہ کرام کے بارے میں وہ بات کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے ان کی شان میں تنقیص ہو، اور ان کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بھی ضروری ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا جو برحق ہونا ہے وہ تو ثابت ہو، لیکن دوسرے صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو۔ پھر جب یہ بات آتی ہے کہ آپ کے خلاف لڑنے والے اگر باغی ہیں، تو کیا باغی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہیں یا نعوذ باللہ وہ فاسق ہیں؟ تو اس مسئلے کو بھی انہوں نے بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ مفتی محمد زاہد صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مدھم لہجے میں، دھیمے لہجے میں، علمی انداز میں، اور عام فہم اسلوب میں بات کرتے ہیں، اور اس پر پھر سید متین شاہ صاحب نے کمال یہ کیا ہے کہ تخریج پر کافی توجہ کی ہے اور تفصیلی حوالے بھی اکٹھے کیے ہیں۔ یہ جو بحث ہے، اس میں ایک اہم نقطہ مفتی محمد زاہد صاحب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس بحث میں یہ بات یاد رہے کہ فریق 2 نہیں بلکہ 3 ہیں، یعنی یہ معاملہ صرف اہل تشیع اور اہل سنت کا نہیں ہے، بلکہ ناصبی ایک تیسرا فریق یہاں موجود ہے جو ناصبیت کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس وجہ سے معاملے کو صرف شیعہ سنی کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ سنی ناصبی کے نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک جانب سنی ہے، ایک جانب ناصبی ہے۔ ناصبی وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، اہل سنت نہ اہل تشیع کی طرح غلو کرتے ہیں، نہ ناصبیوں کی طرح تنقیص کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو احادیث کے انتخاب کے لیے اپنا منہج واضح کیا ہے، وہ جو تقریباً 2.5 صفحے ہیں، میرے نزدیک وہ بہت اہم ہیں۔ ان میں سے میں چند جملے یہاں نقل کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ احادیث، اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو احادیث ہیں یہ ضعیف ہیں، تو کہتے ہیں کہ شدید ضعف والی حدیث تو یا میں نے لی ہی نہیں ہے، یا اگر کوئی ضعیف حدیث کہیں آئی بھی ہے تو اس کا ضعف میں نے بیان کر دیا، اور اس موقع پر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جیسے بجٹ کے معاملے میں اعداد و شمار کو جو مختلف مداری ہیں وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے بجٹ کو بہت ہی اعلیٰ
اور غریب دوست غریب پرور بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، بہت ظالمانہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا یوں کہ ڈبل ایجڈ سورڈ، یہ دو دھاری تلوار، یہ اسماء الرجال کا علم بھی ہے کہ اسماء الرجال کے علم کو اگر بے تحاشا اور غیر محتاط طریقے سے استعمال کیا جائے تو کیسے اس سے بہت بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر اس کے استعمال میں تساہل برتا جائے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا رویہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں انہوں نے مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کا جو اعلیٰ السنن میں مقدمے میں انہوں نے جو منہج ذکر کیا ہے اسی کو یہاں اختیار کیا ہے۔ اور تضعیف میں یا تصحیح میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ائمہ فن ہیں ان پر انحصار کیا جائے، اور جدید دور میں جو کام ہوا ہے اس کی وقت کا انکار وہ نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ ترجیح بہرحال ائمہ کے کام کو دی گئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں اگر کسی حدیث کے ذوق پر زیادہ ہی اشکال ہو تو کہتے ہیں کہ دو مؤدبانہ درخواستیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس حدیث کے ذوق پر اشکال ہو اسی درجے بلکہ سندن اس سے کہیں کم درجے کی حدیثیں ہماری تحریروں، خطبات و مواعظ میں بکثرت چل رہی ہیں، اور انہیں عقیدے کیسے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر مسئلہ صرف حدیثوں کے اسنادی ضعف کا ہے تو زبان زد عام بلکہ زبان زد خطبہ ان ضعیف حدیثوں کے خلاف جناب کی طرف سے اب تک کتنی کوشش صرف ہوئی ہے۔ اور اسی طرح دوسری درخواست وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا اصل مدعا اور اس کی تائید میں آنے والی حدیثیں پیش کر دی ہیں، اس کے برخلاف جناب کا کوئی مدعا ہے تو پہلے اسے واضح کیجیے، پھر اس کی تائید میں کوئی نص پیش کیجیے تاکہ دلیل کا تقابل دلیل سے ہو سکے۔ اسی طرح کی ضعیف کی حدیث کے مقابلے میں کوئی ضعیف ہی پیش فرما دیجیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سچ مچ ضعیف حدیثیں پیش کرنے جا رہے ہیں، بلکہ خاص ذہنیت ایسی ہے جو اپنی مرضی کے خلاف کسی بھی صحیح حدیث کو ضعیف قرار دینے کی بنیاد تلاش کر سکتی، اور مرضی کے مطابق ہونے کی صورت میں واقعی ضعیف حدیث کو پورے اعتماد کے ساتھ پیش کر سکتی ہے۔ یہ موضوع بہت نازک ہے، اور اس سے مولانا مفتی محمد زاہد صاحب جیسے صاحب علم ہی انصاف کر سکتے تھے، اور میں تو اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے تمام لوگوں سے کو یہ کتاب ضرور ریکمینڈ کروں گا، اسے ضرور پڑھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق امام ابو حنیفہ کا موقف یہ تھا کہ وہ جس جنگ میں بھی شریک ہوئے تو حق پر وہی تھے، اور امام سرخسی رحمہ اللہ نے امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی یہ رائے بھی نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 تلواریں دی تھیں۔ ایک تلوار سے آپ نے مشرکین سے جنگ کی، دوسری تلوار سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین سے جنگ لڑی، تیسری تلوار سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کتاب سے جنگ لڑی، اور چوتھی تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں سے اور امام کی اطاعت سے نکلنے والوں اور انصاف کا راستہ چھوڑنے والوں سے جنگ لڑی۔ اور پھر وہ اس کی تائید میں مزید فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول نقل کرتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں ایسے لوگوں سے لڑوں، اور پھر وہ اس کی مزید تائید میں سورۃ الحجرات کی آیت بھی نقل کرتے ہیں، فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، کہ جو گروہ بغاوت کرے تو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے۔ یہ فریضہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ادا کیا۔ یوں کہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت کو تا قیامت جو اسوہ اور نمونہ پیش کیا گیا اس کی تکمیل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر ہوئی۔ مشرکین سے کیسے لڑا جائے وہ تو آپ نے خود دکھایا، مرتدین سے کیسے لڑا جائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اہل کتاب اور شبہ اہل کتاب سے کیسے لڑا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اور پھر وہ سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جاری رہا۔ لیکن اگر مسلمانوں کے اندر خانہ جنگی ہو اور دو گروہ آپس میں اختلاف کریں تو کیا اس صورت میں بھی لڑا جا سکتا ہے؟ اگر لڑا جا سکتا ہے تو اس لڑائی کی حدود کیا ہیں اور اس میں اسوہ کیا ہے؟ یہ کام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کر کے دکھایا، اور اگر مڑ کر دیکھیں تو شاید یہ کام مشکل ترین کام تھا جو آپ کے سپرد کیا گیا۔
کیونکہ جب دوسروں سے آپ لڑتے ہیں، غیر مسلموں سے لڑتے ہیں، مشرکین، مرتدین، اہل کتاب، شبہ اہل کتاب سے لڑتے ہیں، تو ایک جانب مسلمان ہوتے ہیں، دوسری جانب غیر مسلم ہوتے ہیں، لیکن جب آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں جانب مسلمان ہوتے ہیں، اور قرآن کریم نے لڑنے والے دونوں گروہوں کو مومن کہا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کی طرف آپ کے اپنوں کی تیروں کا بھی رخ ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے بہت ہی نازک مقام آ جاتا ہے، اور اس نازک مقام کا حق ادا کرنا یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ ہی کے لیے ممکن تھا، اور اسی لیے امام سرخسی نے بار بار ذکر کیا ہے کہ اس باب میں جتنے بھی احکام ہیں تو والامام فیہ علی، تو اس میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہو المتبع فی الباب، اس باب میں انہی کی اتباع کی جائے گی۔ یہ کتاب مکتبۃ العارفی متصل جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کتاب مجھے تو مفتی صاحب نے خود بھیجی تھی کافی عرصہ پہلے، لیکن اسے پڑھنے کی توفیق اس سال ہی ہو سکی، تو اس لیے اس پر تبصرہ بھی میں نے اب کیا ہے۔ 3 مزید کتابوں پر بھی میں نے تبصرہ کرنا تھا، لیکن یہ تبصرہ ذرا لمبا ہو گیا، تو اس لیے ان پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔